नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये सूरह अल-बकरा की 183 नंबर आयत है। खिताब सिर्फ मोमिनों से है जो अल्लाह को मानते हैं। उनके लिए इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज कभी उम्मीद की जा सकती है कि कल इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना शुरू होगा, पहला रोज़ा होगा। जब ये महीना आता था तो नबी अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करते थे और लोगों को भी कहते थे कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आ रहा है, यानी बहुत उसकी तारीफ़ करते थे कि अल्लाह की रहमत और शफ़क़त का महीना है। और इसके बारे में फ़रमाया कि जो इस महीने के रोज़े रखता है, मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाब गुफ़िरत लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो इस रमज़ान में सौम रखता है, रोज़े रखता है और दो कड़ी शर्तों के साथ, ईमान व एहतिसाब जोर दिया गया कि ईमान उसका बिल्कुल दुरुस्त हो और फिर एहतिसाब हो, अपने ऊपर कड़ी निगाह हो और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए जो ये महीना गुजारेगा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और यहाँ भी देखिए आयत और इस हदीस का आपस में कितना गहरा रब्त है। आयत में भी, कुरानी आयत में भी सिर्फ मोमिनों को कहा जा रहा है और नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जिसने ईमान के साथ रोज़े रखे। तो ये एक खुशी का महीना है जहाँ मुबारकबाद एक दूसरे को हम दें। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है आज उम्मत मुसलमा के ऊपर, वो ये है कि इनके ईमान के अंदर खराबी है। ईमान के अंदर शिर्क आ गया है और हर तरफ मैं देख रहा हूँ कि इस्तकबाले रमज़ान के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं, तैयारियाँ भी हो रही हैं और बड़ी मेहनत भी करेंगे। ये कोई और कौम पूरी दुनिया में इस तरह इस रमज़ान के महीनों के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता होगा जो ये कौम करती है जिसको मुसलमान कहते हैं। और ये भी हकीकत है कि इस कौम के अंदर जितने शिर्क आ गए हैं वो शायद ही पिछली कौम के अंदर इस तरह इकट्ठे हो गए हों, यानी पिछली कौमों के जितने शिर्क थे वो सारे इकट्ठे होकर इस आखिरी कौम के अंदर आ गए। फिर ये फ़िरक़ों में बटी हुई है। इनके अकाबरीन इनको आपस में इत्तेहाद नहीं करने देना चाहते हैं और इत्तेहाद अगर कर भी लेंगे तो इस शिर्किया अकीदे के साथ कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर ये इरादा कर लें कि हम ईमान के ऊपर इकट्ठे होते हैं जो कुरान का एक कुलिया है। यहूद व नसारा को भी यही कहा गया था कि आओ एक ऐसी बात के ऊपर हम इकट्ठे हो जाओ तो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह के साथ किसी और की बंदगी ना करें, शिर्क ना करें और अल्लाह के मुकाबले में हम किसी की बात ना मानें। बिल्कुल यही वो चीज़ है जो आज उम्मत मुसलमान अगर इख्तियार कर ले तो ये इकट्ठे भी हो सकते हैं, दुनिया में भी इनका इत्तेहाद कायम हो सकता है और इनका रोब और दबदबा हो सकता है और आखिरत में भी ये जहन्नम की आग से बच सकते हैं। वरना अल्लाह की किताब अपना आखिरी फैसला सुनाती है कि देखो इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जिसने शिर्क किया अल्लाह के साथ और फिर वो उसके ऊपर डट गया और मर गया, उसके ऊपर मौत आ गई, पक्की और आखिरी बात यह है कि उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दे दिया है। कहीं फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह इस चीज़ को नहीं माफ़ करेगा कि उसके साथ किसी को शिरक किया जाए। नहीं माफ़ी है, नहीं माफ़ी है। और सारे कहते हैं नहीं माफ़ी है, सारे बड़े बड़े ज़बरदस्त बयान भी करते हैं। हत्ता कि तारिक जमील भी, तारिक कादरी भी, अली इंजीनियर भी, जितने हैं ये आज के, डॉक्टर सरार भी, इनके बयानात अगर आप सुने इस हवाले से तो कहेंगे शिर्क की तो माफ़ी है ही कोई नहीं जी। और उसके बाद फिर इनके अपने अकीदे के अंदर कहीं ना कहीं शिर्क ज़रूर पाया जाता है। शिर्क के साथ इनके राब्ते हैं जिसका भी मैं जिक्र करूँगा और मैं हमेशा करता हूँ कि इनके अकीदे के अंदर ख़राबी है। और कितने बड़े बड़े उलमा हैं, ये छोटे आम मौलवियों की बात तो है ही है, लेकिन जो बड़े बड़े उलमा हैं इनके चोटी के उलमा समझे जाते हैं और जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ
تفسیر شبیر احمد عثمانی کا کہ محمود الحسن صاحب اور شبیر احمد عثمانی نے مل کے اس کو لکھا ہے. 3 پارے پہلے انہوں نے کیے محمود الحسن صاحب نے، پھر ان کی وفات ہو گئی اور باقی پایا تکمیل تک پہنچایا ہے شبیر احمد عثمانی نے. اور جتنے یہ دیوبندی ہیں سب اس کو مانتے ہیں. آج دن تک اس کو بہترین سے بہترین پرنٹنگ کے ساتھ اس کو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا، تاکہ سعودی عرب سے بھی یہ عرصہ دراز تک یہ مفت دی جاتی رہی ہے. اور پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ. اور امت مسلمہ کو تحفے کا اگر پہلا صفحہ آپ کھولیں سورہ فاتحہ کا، اور اس کے اندر ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ٹھیک لکھا، لیکن حاشیہ چڑھایا اور کہا کہ اللہ کے کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے غیر مستقل جانتے ہوئے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. بس کہانی ختم ہو گئی بھائی. پہلے صفحے کے اوپر توحید جو کڑاکے کی توحید اور اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ملانے والی تھی، یہ بیچ میں حائل ہو گئے. یہ اللہ کے کوئی نیک بندے بیچ میں حائل ہو گئے کہ بندوں کو بھی پکارنا، اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو بتاؤ پھر ابو جہل کا کیا قصور تھا، عتبہ اور شیبہ کیا قصور تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ کیا جھگڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کیا جھگڑا کرتے رہے. پھر پورا قرآن تو اس مسئلے کو بیان کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام برابر یہی صبح شام کی دعوت تھی کہ بھائیو بہنوں میری قوم کے لوگوں ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں. تو یہاں اللہ کی بندگی کرنی ہے، وہاں دوسرے الہوں کا انکار بھی کرنا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں. سورہ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کر کے، تعریفیں کر کے، شاباش دے کے ان کو آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے ان کا سارا عمل برباد کر دیا جاتا. اللہ کے بندوں غور کرو، ایک بندہ مر رہا ہے، پوری زندگی محنت کر کر کے تھک گیا ہے، بڑے زبردست اعمال کیے ہیں، تہجد گزاریاں بھی، 5 وقت کی با جماعت نماز بھی، تبلیغ بھی کرتا رہا، جہاد بھی کرتا رہا، تاکہ جان دے دی، اگر عمرہ بھی کیا تھا، حج بھی کیا تھا، لیکن مر رہا ہے. ابھی ایک شرک اس کے اندر رہ گیا، آدھا شرک اس کے اندر رہ گیا. بتاؤ تم فیصلہ کرو، انصاف کرو، اس کا کیا بنے گا. اتنی بات ہے. یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے کہ میرے بھائیو شرک چھوڑ رہے ہو، کتنوں نے چھوڑ بھی دیا ہے، کتنے شرک چھوڑے ہیں. ابھی جو چند شرک آپ کے اندر رہ گئے ان کو بھی چھوڑ دو بس. اور اگر ایک رہ جائے تو ایک کو بھی چھوڑ دو، آدھا ہے تو اس آدھے کو بھی چھوڑ دو مرنے سے پہلے. تب تمہارے روزوں کی ایسی قدر ٹھہرے گی کہ آپ کو خوش کر دے گا مالک. نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک افطاری کی ٹائم جب افطار کرتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کو تو ہم نے محسوس کر لیا. لیکن وہ خوشی جو مرنے کے بعد اس کو ملے گی اللہ کے ہاں جا کے جب یہ روزے دار پہنچیں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک خاص دروازہ ہے جنت کا، باب الریان. اتنا خوبصورت دروازہ ہے، اس میں سے صرف روزہ دار گزریں گے. اور روزے دار کے علاوہ جب سارے روزے دار جو روزے کی پابندی کرنے والے لوگ تھے، جب جیسے وہ گزر جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوئی نہیں گزر سکے گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی یہ جو ایک بدبو سی ہوتی ہے بظاہر، یہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، پانی نہ پینے کی وجہ سے ایک خاص سی بدبو سی منہ میں پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا معاملہ دیکھیں، مالک کو یہ جو اس کی بدبو ہے منہ کی، یہ بڑی بڑی زبردست قسم کی خوشبوؤں سے زیادہ پیاری ہے. کیونکہ اللہ کو یہ چیز چاہیے، آپ کا ایمان چاہیے کہ آپ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. گویا یہ مسلمانوں کے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، ایک سیزن ہے. جو پورے سال میں جس طرح تاجر لوگ کہتے ہیں بھائی سیزن ہے، سیزن ہم کمائی کا سیزن ہے. اللہ جانتا ہے مومنو یہ تمہارے لیے صحیح معنوں میں کمائی کا سیزن ہے. 1 مہینے کے اندر خوب پوری توجہ کے ساتھ اپنی تربیت کراؤ اور اللہ کی فرما برداری کو سیکھو. اور کتنی جائز چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی حرام اللہ کر دیتا ہے صرف تمہیں پریکٹس دینے کے لیے. تو کتنی بری بات ہے کہ رمضان کے بعد تم ناجائز کام بھی کرنا شروع کر دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ دعا میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے جو بھی ہمارے مومن بھائی ہیں جن کے اوپر یہ صوم فرض ہے، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پچھلے سارے رمضان سے مالک بہتر کریں، ہمارے لیے زیادہ مفید ثابت ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہماری زندگی باقی رہ گئی، جتنے رمضان ہیں ایک سے ایک بہتر ہوتا چلا جائے. اور ایک سے ایک جو اس کے اندر ليلۃ القدر آئے اس کی بھی فضیلت میں بیان کروں گا. مالک اس کو بھی ہمارے حصے میں لکھ دے مالک. تو یہ اس وقت ہے کہ جب ایمان کے اوپر آپ قائم ہوں گے، جم جائیں گے ایمان خالص کے اوپر، توحید کے اوپر، تب یہ سارے فائدے ہیں. ورنہ اگر شرک آ گیا، کوئی مسلک بتاؤ اللہ کے بندو جس میں شرک نہ ہو. بریلویوں کے پاس جاؤ تو نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہے، دم دم پڑھو، حضرت بھی ہے موجود یہاں، اور پھر ان کو پکارو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہر وقت پکارنے لگ رہی ہیں، ان کی نظروں نیازیں ہو رہی ہیں. دیوبندیوں کے پاس جاؤ، عقائد علماء دیوبند پڑھو، کم از کم 60 مدرسوں کے بڑے بڑے علماء کے فتوے ہیں، اس کے اندر
اسٹمپیں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں عرب اور عجم کے، جس کے اندر یہ سارے عقیدے ہیں کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے بندوں بتاؤ اس سے زیادہ غلیظ کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ خادم حسین رضوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا پاخانہ اور بول و بازار کیا کیا ان کے الفاظ اندازہ، کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے اکابرین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے شفا حاصل کرتے تھے صحابہ، اندازہ لگائیے، وہ بھی طیب اور پاک ہے، اندازہ لگائیے، اس طرح ان کے عقیدے ایسے غلیظ ہو گئے اللہ کے بندوں۔ اس کے بعد اہل حدیث ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، کم اگرچہ شرک ہے ان کے اندر لیکن شرک موجود ہے۔ بریلویوں کو جواب دیتے ہیں میاں نذیر صاحب کہ تم ہر جگہ حاضر ناظر کے قائل ہو کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے سنتے ہیں، تو بتاؤ اگر نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں، میں قبر کے اوپر جو ہو کے پڑھتا ہوں اس کو سنتا ہوں۔ یہ فتاوی نظیریہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور عبداللہ بن باز کا بھی یہی فتویٰ ہے سعودیوں کا کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جو دور سے دوسری جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں، دور سے جو فرشتے پہنچاتے ہیں، دور سے اگر کوئی پڑھے، حالانکہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر برکتیں اور نعمتیں نازل فرمائی، رحمتیں نازل فرمائی، تو یہ دعا ہے جو فرشتے لکھتے ہیں اللہ کے پاس جاتی ہے، لیکن یہ سارے کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، مدینے والی قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو یہ وہ جو شرک ہے اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ انہوں نے دو الہی بنا لیے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام جنت میں زندہ ہے۔ قرآن اور حدیث کا تو یہ عقیدہ ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام اور سارے شہید جو ہوتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں، جنت میں زندہ ہیں، ان قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے اللہ کے بندو۔ تو یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا ہے، اس قوم کے اوپر کوئی صوم اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یاد رکھیے، نہ ان کے اوپر تراویح ہے، نہ ان کے اوپر تہجد گزاریاں ہیں، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، کوئی عمل اللہ کی طرف سے برحال نہیں ہے۔ آپ پورے قرآن کو دیکھ لیں، ہر جگہ یہ جتنے اعمال کا ذکر آتا ہے، مالک مخلص مومنوں کو کہتا ہے کہ جو مجھے مانتے ہو، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، اٹھتے بیٹھتے ان کی دعائیاں دیں، ان پر اللہ روزے فرض کرے گا؟ اللہ کے بندو ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے، مسلک پرستوں کے اوپر سوائے جہنم کی آگ کے جو لاوا ہے، اس کی ان کے اوپر بالکل فرض ہے، لازم ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موجبتان، دو واجب کرنے والی چیزیں، لازم کرنے والی چیزیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس پر جہنم لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، اور جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ، کوئی کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، صرف ہمدردی کا معاملہ ہے کہ دیکھو اتنا کچھ سمجھ گئے ہو، اور آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری، وہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے دین کو پیشہ بنایا ہے، سارے مسلک دین کو کمائی کا ذریعہ بنا، اور یہ تو ان کا سیزن آ رہا دنیا کمانے کا، مومنوں کا سیزن آ رہا آخرت کمانے کا، اور ان کا سیزن آ گیا دنیا کمانے کا۔ کہیں شبینہ ہے، کہیں تراویح ہے، اور اس کے پیسے لیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہم پہلے طے نہیں کرتے، بس خوشی سے جو یہ زیادہ شاطر ہوتے ہیں، ان کو پتہ اگر پہلے طے کر لیا اور بعد میں عوام نے زیادہ دے دیا تو وہ تو سارے مسجد کمیٹی والے کھا جائیں گے۔ اس طرح سارے کے سارے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یا عربی ہوں، اجمی ہوں، سب نے دین کو کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور دین ان کی معاش کا ذریعہ ہے، اور قرآن اور حدیث اس کا رد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی مومنوں، اصل میں تمہارے لیے ایمانداروں، یہ اللہ نے ایسی رحمت و شفقت کا پچھلے سارے گناہ معاف کرانے کا ایک مہینہ ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگو اور اللہ کی فرما برداری کرو خوشی کے ساتھ، اور چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت آپ کو نعمتیں دے گا، وہ جنت اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے کہ جس کے تصور سے ساری دنیا کے غم بھول جاتے ہیں انسان۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔